बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ईरान के सदर का दौरा, चीन के दौरे, अमेरिका के दौरे, बड़े बड़े मुआहदे, बड़ी बड़ी बातें। पाकिस्तान की सफारती तन्हाई ख़त्म हो गई है। सफारती महाज से खबरें क्या है? वो असदुल्ला खान गालिब साहब का एक शेर है कि ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। सही। करामत मुगल साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इम्कानात कम हैं, लेकिन अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े डिप्लोमैट के तौर पे जाने जाएंगे। अगरचे ये उनका काम नहीं है, वो जाहिर है कि आर्मी में और जो फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, जो सफारतकारी है, ये दो मुख्तलिफ शोबे हैं। सही। लेकिन इस वक्त जो खारजा महाज के फैसले हैं, वैसे तो दाखिली महाज के फैसले भी हैं, वो शहबाज शरीफ साहब नहीं कर रहे। और हम जो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप यकीन माने अगर ये अचीव हो गया ना, तो फिर ये वो एक ऐसा अजूबा होगा, ये एक ऐसा करिश्मा होगा, ये एक ऐसा मौजज़ा होगा कि जिसके ऊपर फिर किताबें लिखी जाएंगी, जिस पर रिसर्च पेपर्स लिखे जाएंगे। तो हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसको आप नामुमकिन का हसूल भी कह सकते हैं, अचीविंग द इम्पॉसिबल। राइट। एक ऐसा काम है जो अनडूएबल है। और मैं ये बात क्यों नहीं कर रहा कि ये शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि मैं शहबाज शरीफ साहब को भी एड्रेस करता हूँ इसमें। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके ना बड़े बड़े असरात होते हैं। इस वक्त आलमी मंजरनामे पर, सफारती मंजरनामे पे बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी होती हैं जो फिर शॉक वेव्स भेजती हैं। सही। ट्रैवल करती हैं, वो मुख्तलिफ कैपिटल्स तक पहुँचती हैं, वो मुख्तलिफ इवेंट्स को अनफोल्ड होता देखकर उनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नया कुछ नहीं हुआ, असल चीज़ है टाइमिंग, और असल चीज़ है कि हम इस वक्त किस बड़ी गेम का सोच रहे हैं और उस बड़ी गेम को हम हासिल कर पाएंगे या नहीं। पहले बात कर लेंगे कि शहबाज शरीफ साहब, एक तकरीब भी हुई है ना GHQ में, बड़े एहतमाम वाली बड़ी तकरीब, और उस बड़ी तकरीब के फिर असरात भी हैं। और सिर्फ उस तकरीब के नहीं, और भी बहुत सारी जो है वो इवेंट्स ऐसे हो चुके हैं गुज़श्ता 2 माह में कम से कम, कि जिनके असरात अभी आपको नजर आना शुरू भी हो चुके हैं और मजीद भी आएंगे। शहबाज शरीफ साहब की हम बात क्यों नहीं कर रहे? शहबाज शरीफ साहब की हम बात इसलिए नहीं कर रहे कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त एट दी हेल्म ऑफ अफेयर्स नजर नहीं आते। अगर वो होते तो डोनाल्ड ट्रंप कम से कम उनके रुके का जवाब ही दे देते। सही। उन्होंने तो मुबारकबाद भेजी थी ना, वो डोनाल्ड ट्रंप को बार बार टैग करके ट्विटर के ऊपर @real Donald Trump उनको याद दिलाते हैं कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो सर जी थैंक यू सो मच, तुसी यह कर देता, तुसी वो कर देता, भाग लगे रहन। वो करते हैं, फिर वो इसहाक डार साहब भी करते हैं, लेकिन उनको डील करते हैं मार्को रूबियो। सही। डोनाल्ड ट्रंप जब बात करते हैं तो वो कितनी मरतबा उस डोनाल्ड ट्रंप ने 10-11 मई के बाद से अब तक शहबाज शरीफ का नाम अपनी ज़बान से लिए? एक मरतबा भी नहीं मैंने तो देखा। आहो, फ़ोन पे कोई बात हुई हो, किसी दौरे की दावत हुई हो, किसी ज़ोहराने पे बुलाया हो, तो इसका मतलब यह है कि जो डिसीजन या द पावर रेस्ट विद पाकिस्तानी ग्राउंड रियलिटीज़ में इस वक्त जो है वो सारे इम्पोर्टेंस जो है वो फिर वो जंग वाले मामलात के बाद भी वो उधर ही है। तो अब आ जाएं जनाब आसिम मुनीर साहब की असल मुश्किल और असल परेशानी पर, कि हम जो करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने माजी में नहीं किया जी, लेकिन माजी में हालात भी मुख्तलिफ थे, वाक़यात भी मुख्तलिफ थे, मंजरनामा भी मुख्तलिफ था, और महाज इतना गर्म नहीं था। अच्छा। हाँ, हम पाकिस्तान जो है ना वो दुनिया का वो एक अनोखा अजीबोगरीब मुल्क है कि जहाँ पर बैक वक्त हमारी फ़िज़ा में F-16 और J-10C, जी, F-16 अमेरिका और JF-17 थंडर, जी, ये जहाज एक दूसरे के ऐसे आमने सामने नहीं होते, ये किसी और के सामने होते हैं। राफेल। यानी पाकिस्तानी जो है वो एक ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है कि जिनके बारे में ये सवाल हो कि भाई ये वो मुल्क है जो बैक वक्त अमरीकी डिफेंस इक्विपमेंट और चाइनीज़ डिफेंस इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है, उन दो ममालिक का जो आपस के इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े राइवल है। सही।
پہلے ایک بات کر لیں ماضی کی. ہم ابھی امریکہ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں یاد کریں وہ ہم نے کیا تھا, ہمارے سے اب بھی یہ کروا لیں. اب سوال آگے ٹرکی ہو جائے گا. ہم امریکہ کو کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھیں نا, وہ جب چین بن گیا تھا, وہ پہلے پیپلز لبریشن آرمی اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا, وہ 1927-28 کا دور, اور اس کے بعد ایک بڑا ایک مارا ماری کا دور, اور پھر پیپلز ریپبلک آف چائنا بن گیا. ہم آغاز کے ان لوگوں میں سے تھے, ان ممالک میں سے تھے جنہوں نے چین کو ریکگنائز کیا, اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کیے, ہمارے بہترین تعلقات ہو گئے, ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے گہری اور سٹیل سے سخت اور شہد سے میٹھی ہم نے دوستی قائم کر لی. اور دیکھیں نا جی کہ آپ جو کولڈ وار کا ایرا تھا, جو سرد جنگ کا زمانہ تھا, اس میں آپ کے تو یو آر ناٹ ایون آن ٹاکنگ ٹرمز, آپ کی تو بات چیت نہیں تھی, آپ کے سفارتی تعلقات نہیں تھے. کون تھا جس نے یہ کام کیا؟ 1971 یاد کریں, صدر نکسن کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, جو بعد میں مشہور زمانہ وزیر خارجہ ہنری کسنجر بنا, وہ اس وقت نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا, وہ پاکستان آیا اور ہم نے سیکرٹلی خفیہ قسم کا اس کا دورہ ارینج کروایا, چین کا, ان کو بٹھایا, ان کی باتیں کروائیں, اور پھر ایک تاریخی موقع آیا کہ 1972 میں صدر نکسن جو ہے اس کا ہسٹورک وزٹ ہوتا ہے اور آپ کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں. اور آپ کے درمیان جو آئس بریکر تھا, وہ نیوکلیئر پاورڈ جیسے آئس بریکر ہوتا ہے نا, جو قطب شمالی کی اور قطب جنوبی کی برف کو توڑتا ہوا نکل جاتا ہے. تو ہم تو اس قسم کے نیوکلیئر پاورڈ, اور اب تو ہم ہے بھی نیوکلیئر طاقت. صحیح. پاکستان آفر کر رہا ہے کہ بھائی ہم آپ کے درمیان صلح کرا دیتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دس از پاکستان پنچنگ ابو اٹس ویٹ. ایران تک معاملہ ٹھیک ہے, امریکہ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہا ہے. امریکہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یار, مڈل ایسٹ کی سچویشن سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی ڈپلومیٹک کوئی اچیومنٹ کو چیز پل آف کرنے کے لیے ہم کو کردار ادا کر رہے ہیں, ہم کر سکتے ہیں. ہمارے ایران کے ساتھ بارڈر ملتا ہے 959 کلومیٹر کا, ہمارے ان کے ساتھ ہسٹوریکل ریلیشن شپ ہے, وہ ہماری بات سن لیتے ہیں. موجودہ تناظر میں کچھ ہو بھی سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب عاصم منیر صاحب کا دورہ ہوا تو اس وقت ایران کا معاملہ کس نہج کے اوپر تھا, اور اسی نہج کی بنیاد کے اوپر اس وقت کچھ کہا گیا تھا کہ رول پلے کرے گا. پھر امریکہ نے حملہ کر دیا, امریکہ اس میں کود پڑا, ہم نے اس کو نومینیٹ بھی کر دیا تھا. اگرچہ آئی ہیو اے ویری ڈفرینٹ ویو پوائنٹ آن نوبل پیس پرائز کے لیے جو نومینیٹ کرنا تھا. بہرحال ہم امریکہ ہماری اس بات کو تو بڑا اپریشیٹ کر رہا ہے کہ ایران کے, ابھی ایران کے صدر بھی یہاں پر ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ ون آف دی میجر سبجیکٹس دیٹ از بینگ ڈسکسڈ. لیکن ہم ان کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہیں وہ جو اس وقت امریکہ اور چائنا کے درمیان کوئی بریک تھرو کروا سکتے ہیں. اب معاملہ یہ کہ جو 1971-72 کی بات ہے نا, اس وقت چین تو کچھ بھی نہیں تھا نا جی, اور امریکی ایسٹیمیشنز میں ان کو یہ تو پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جو ہمیں ٹکر دے گا. سن 2000 میں پینٹاگون میں امریکی تھنک ٹینکس نے باقاعدہ چائنا کی گروئنگ ملٹری پاور کے اوپر ریسرچ پیپرز, بکس اور شائع کرنا شروع کر دی تھی. اب چائنا کا آبجیکٹو کیا ہے کہ ہم نے جو 100ویں سالگرہ ہے اب سے ٹھیک 2 سال کے بعد پیپلز لبریشن آرمی کی, یہ وہ وقت ہوگا جب ہم نے چین کو دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور, PLA جو ہے نا پیپلز لبریشن آرمی, اس کو دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور بنا دینا. اور وہ نیول پاور بھی, ایئر سپیورٹی میں بھی, اور گراؤنڈ فورسز کے لیول کے اوپر بھی, ڈیفنس ہر معاملے میں ہم ٹاپ ناچ ہوں گے, ہم دنیا کے بہترین ہوں گے. اور پھر بائی 1950 ول بیٹ ایوری ون. پاور سینٹر چینج ہو جائے گا, امریکی جارحداری ختم ہو جائے گی, پاور سینٹر ویسٹ سے شفٹ کر کے ایسٹ میں آ جائے گا, سینٹر اس کا ہوگا چائنا, اور ارد گرد ہوں گے چائنا کے سٹار الائز, اور ہم جو ہے وہ بنا لیں گے بڑا بہترین قسم کا نظام. چائنا کے آبجیکٹیوز اور ایمز, جو شی جن پنگ کا طریقہ کار ہے, جو اس کے جو 5 ایئر پلانز آ رہے ہیں, یا اس کو 1935 تک اگر اس کی صحت اور زندگی اجازت دیتی ہے, وہ صدارت کے اوپر رہنے کی اجازت بھی اپنی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا سے لے چکا ہے. تو ان کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز یہ ہیں. تو جب وہ کہتے ہیں گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا, یعنی کہ جو ملک اس وقت امریکہ کی سپیورٹی کو چیلنج کر رہا ہے وہ چین ہے, اور اس کے ساتھ
ورکنگ ریلیشن شپ ضرور امریکہ چاہتا ہوگا, لیکن ایسا ورکنگ ریلیشن شپ جو اس کی فیور میں ہو. اور آن دا فلپ سائڈ چائنا ویزا بھی. اب ہم نے کچھ دورے کیے, ہم کوزی اپ ہوئے, اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم آپ کو اتنا بہترین قسم کا کوزی اپ ہونا نظر آتا ہے کہ امریکہ آن دا فیس آف اٹ, اندر خانہ کچھ اور بات ہو, لیکن بظاہر یہ نظر آتا ہے آپ کو کہ وہ آپ کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ فار دا فرسٹ ٹائم ان یور ہسٹری آفر کر رہے ہیں. صحیح. اس سے پہلے آپ کا ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ تھا کہ تسی یہ کر دو اسی یہ کر دیں گے, آپ ہمارے لیے جہاد وہاں پہ کر دیں, آپ وہ افغانستان والے معاملے پہ یہ کر دیں, جواب میں ہم آپ کو یہ دے دیں گے, ہم آپ کو فلاں ٹیکنالوجی دے دیں گے, یا اتنے پیسے دے دیں گے, یا ہم FODP فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان فورم بنا دیں گے, یا ہم کیری لوگر برمن لیجسلیشن کر دیں گے, ہم آپ کو $7.5 ارب دے دیں گے, ہم آپ کو جناب وہ جو آپ کی روڈز استعمال کرتے ہیں جی لاکس کے لیے, گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن کے لیے, تو وہ جو ڈیمیج ہوتا ہے تو ہم اس میں آپ کو ری ایمبرس کر دیں گے. یہ ساری وہ تو یہ سارا کرتے تھے. ان کی تو اسٹریٹجک پارٹنرشپ انڈیا کے ساتھ تھی, جس کو وہ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی دے رہے ہیں, لیموا, بیکا, کمکاسا کے معاہدے کر رہے ہیں ان کے ساتھ, ان کو جناب پیمپر کر رہے ہیں, ان کو جو US کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم ہے اس کی سفارشات کے باوجود کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن کی لسٹ میں, یعنی خاص تشویش والے ممالک کی فہرست میں نہیں ڈالتے, ان کے اوپر کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ کاٹسا کی پابندیاں نہیں لگاتے. تو وہ تو اسٹریٹجک پارٹنرشپ تو وہاں تھی. تو اب آپ کو ایک نئی اوپننگ نظر آ رہی ہے, یہ سارا کچھ یہ مئی کے بعد ہوا ہے. دیکھیں ہم جب اپنی مختلف ویڈیوز میں کہتے تھے نا پاکستان PDM کے آنے کے بعد ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہوا ہے, تو کچھ لوگ ظاہر ہے کہ معترض بھی ہوتے تھے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ آپ کی اس گفتگو کو بہت اور طریقے سے بھی کرتے تھے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن دا فیکٹ ریمینس کہ آپ کے پاس اس وقت کے دوران جب تک ہم یہ بات کرتے تھے نا, اس وقت کے دوران آپ کے پاس جو سب سے بڑا بندہ آیا تھا نا, ہی واز نمبر 4 آف چائنا. آپ کے پاس تو کوئی آ ہی نہیں رہا تھا نا, آپ کو بلا رہا تھا, یہ تو فیکٹ ہے. تو اب چیزیں جو ہیں وہ آپ کو تبدیل ہوتی ہیں, آپ کو بلا بھی رہے ہیں, آپ کے پاس آ بھی رہے ہیں, آپ کے پاس مزید بھی لوگ آئیں گے. ہم اس وقت جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں یہ کراس وائز اپوزڈ ہے, بالکل ایک دوسرے کے متضاد چیزیں ہیں اس وقت, چائنا اور امریکہ. اور فرینکلی سپیکنگ مختلف جگہوں پر ان کے پراکسی بیٹل گراؤنڈز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور پراکسی بیٹل جب بھی ہوتی ہے نا تو اس میں کیونکہ چین اور امریکہ کے اگر لڑائی ہوتی ہے تو ان کے درمیان جنگ ہوتی ہے, وہ وردیاں پہن کے ہوتی ہے, وہ اپنی یونیفارمز میں ہوتی ہے, اس میں وکٹری ڈٹرمن ہوتی ہے اور ڈیفیٹ ڈٹرمن ہوتی ہے کہ یہ جیت گیا اور یہ ہار گیا. صحیح. جو پراکسی جنگ ہوتی ہے نا وہ کیونکہ کسی اور کے ذریعے لڑی جا رہی ہوتی ہے, جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, جو برانڈ نہیں ہوتے کہ یار یہ چائنا اور یہ امریکہ ہے, جب وہ کہیں لڑ رہے ہوتے ہیں پراکسی بیٹل گراؤنڈ کے اوپر, تو وہاں پر ہونے والی جو لڑائی ہے اس میں ہار اور جیت ان دو ممالک کی نہیں ہوتی, ہار ہوتی ہے اس ملک کی جہاں پر وہ پراکسی بیٹل لڑی جا رہی ہوتی ہے. صحیح. تو چائنا اور امریکہ کی تو پراکسی بیٹلز کریٹ ہو رہی ہیں پوری دنیا میں, اینڈ پاکستان کوڈ بھی, اور ہم اسے اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ساگ ڈار کی جو تقریر تھی اٹلانٹک کاؤنسل, اس میں دیکھیں نا وہ بار بار باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اور یہ زیرو سم گیم نہیں ہے, ہم ایکولی, ہمارا چائنا بھی بہت اچھا دوست ہے. آپ امریکہ میں بیٹھ کے جب کہتے ہیں کہ چائنا ہمارا بہت اچھا دوست ہے اور ہمارا اس سے تعلق ہے, تو آپ ظاہر ہے کہ کسی کے کنسرن کو, کسی کے خدشات کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. سو وی نو کہ دونوں کیپٹلز میں اس وقت پاکستان کو لے کر ایک معاملہ ہے اور ایک کھینچا تانی بھی آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہے. اور فرینکلی اسپیکنگ امریکہ تو وہ ملک ہے نا جو کہتا ہے کہ یہ کیا کہانی ہے, یہ جو ون بیلٹ اینڈ ون روڈ اوبور ہے, یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, یہ سی پیک, وہ تو اوپنلی اس کے اگینسٹ ہے. وہ نہیں چاہتے کہ یہ ہو, وہ رول بیک چاہتے ہیں, وہ یہ سب کچھ چاہتے ہیں. تو ہمارے لیے دو کشتیاں, آپ کو عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ یاد ہے جو CGTN کو انہوں نے انٹرویو دیا, وہ تھا جون 2021 میں, کہ اٹ از انفیئر آن پارٹ آف دا US ٹو پریشرائز کنٹریز لائک پاکستان ٹو پک سائڈز بٹوین چائنا اینڈ دا US, کہ یہ نامناسب ہے کہ ہمارے اوپر یہ پریشر ڈالا جائے کہ آپ دونوں میں سے ایک کو چنیں.
تو یہاں پر تو بیسکلی زیرو سم گیم بن چکی ہے. آپ بیک وقت دونوں کے اسٹریٹجک الائی نہیں ہو سکتے, دونوں کے ساتھ آپ کے اتنے اچھے, یعنی ایک کے ساتھ آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ اور بالکل عام سا تعلق رہے گا اور ایک کے ساتھ آپ کی وہ ہوگی. ہم دونوں طرف اب اس کو سیکھ کر رہے ہیں. اور یہ صرف عمران خان کی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو میمو لیک ہوا تھا ہینا ربانی خیر صاحبہ کا, اس میں ایگزیکٹلی حرف بحرف یہی بات تھی. صحیح. ابھی جو اسحاق ڈار صاحب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ورڈنگ ڈفرینٹ ہے لیکن بات تو وہ بھی وہی کر رہے ہیں کہ ہمیں یار یہ نہ کہیں کہ ہمارے ساتھ دوستی ہوگی تو فلانے سے کٹی ہوگی اور فلانے سے دوستی ہوگی تو ہمارے ساتھ کٹی ہو جائے گی. یہ ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا. اب جی ایچ کیو میں ایک تقریب ہوتی ہے جی. اچھا, یہ تقریب کوئی نئی نہیں ہے, باجوہ صاحب بھی کر رہے تھے درمیان میں بھی, لیکن اس کے نا وہ آپٹکس ڈفرینٹ تھے. کبھی خبر کو بڑھا چڑھا کے جاری کیا جاتا ہے, اس کی ایچ ڈی کوالٹی فوٹیج بنا کے تصویروں کے ساتھ. ابھی جب امریکہ کا دورہ ہوا ہے, اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے عاصم منیر صاحب کا چین کا بھی دورہ ہوا. جب ہم اس مہینے اگست کے آخر میں بھی ایک دورے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ڈونلڈ ٹرمپ وزٹ کرے, پھر ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں ہمارے ہاں شی جن پنگ بھی وزٹ کرے. صحیح. اب اس پیپلز لبریشن آرمی کی جس کا اینیمی نمبر 1 اس وقت امریکہ ہے, اس پیپلز لبریشن آرمی کی 98ویں سالگرہ کی تقریب جو ہے وہ جی ایچ کیو میں ہوتی ہے. اور جی ایچ کیو میں کیک کاٹا جاتا ہے, نغمے ہوتے ہیں, اور آپٹکس یہ ہیں کہ چائنیز ڈیفنس اتاشی, چائنیز ملٹری پرسونل, چائنیز سفیر وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, اور دوسری طرف پاکستان کے ٹرائی سروسز کے سینئر قیادت موجود ہوتی ہے, فیلڈ مارشل موجود ہوتے ہیں, تقریریں ہوتی ہیں, اور تقریروں کی جو خبر جاری کی گئی ہے وہ میں آپ کو رکھ دیتا ہوں. یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں. دیکھیں چاہے پاکستان کی طرف سے دورہ امریکہ کا ہو رہا ہو, امریکہ سے پاکستان کا کوئی دورہ ہو رہا, آپ کو پتہ ہے نا کہ ابھی بہت سارے ڈیلیگیشنز آنے والے ہیں. جی. امریکی جو ہے وہ وزراء کو اس فالو اپ پہ نظر آئیں گے, اور کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پروبیبلی امریکہ از ٹرائنگ ٹو بی چائناز کاؤنٹر ویٹ ان پاکستان, اور انویسٹمنٹ کو اس مقام پر لے کے جانا چاہیے. یہ خدشات ہیں, ابھی ظاہر ہے کہ اس میں 100% کلیئرٹی نہیں ہے. تو وہ جو معاملہ ہے, آپ نے جو تقریب کی خبر میں ذرا کوئکلی پڑھ دوں سو دیٹ وی کین جسٹ کنکلوڈ اٹ کہ یہ کام کتنا عجیب و غریب ہے ان اٹ سیلف کہ آپ یہ چاہیں, یہ خواہش رکھیں, اور اگر یہ اچیو ہو جائے جی تو پھر تو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ریسنٹ ہسٹری کے سب سے بڑے ڈپلومیٹ بن جائیں گے, اور ایک ایسا کام کر دیں گے, ایک ایسا بڑا ڈپلومیٹک کو کہیں گے آپ اس کو, یہ اتنا بڑی چیز آپ پل آف کر لیں گے کہ جو ہیومن ہسٹری میں اس کی اگزامپل آپ کو ملے گی ہی نہیں. اب جاری ہوتی ہے خبر جناب ISPR کی ویب سائٹ کے اوپر کہ دی 98th anniversary of the founding of the People's Liberation Army PLA of China was commemorated at GHQ today. His Excellency Mr. Jiang Zedong, Ambassador of the People's Republic of China to Pakistan, graced the occasion as the chief guest. The ceremony was also attended by Major General Wang Zhong, defense attaché, officials from the Chinese embassy and senior military officers from the tri services of Pakistan. اگر ہم نے اس خبر کو ڈاؤن پلے کرنا ہوتا اور اس کو بس کہ ٹھیک ہے چائنا کو صرف راضی کرنے کے لیے, نہیں, ہم اس میں میسج بھی ہے, تو یہ خبر یہاں ختم ہو جاتی. کوئی تقریب ہوئی, تقریب میں وہ شریک تھے اور یہاں سے یہ شریک تھے, اور بس ایک تصویر دے دیتے کہ وہ 98 سالگرہ اور کیک کاٹ رہے ہیں. آپ اس میں پھر وہ ترانے والی اور وہ ویڈیو نہ جاری کرتے, وہ اس میں جس قسم کے وہ جو نغمے ہو رہے ہیں اور وہ پورا ماحول ہے. پھر آگے ہم اس خبر میں کہتے ہیں کہ جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر NIM, Chief of Army Staff, extended a warm welcome to the Chinese guests and congratulated the PLA on its 98th founding anniversary. He lauded the PLA's pivotal role in China's defense, security and nation building. The COAS, the Chief of Army Staff, underscored the strength and strategic significance of Pakistan-China relations, emphasizing that the bond between the two nations is unique, time-tested, and exceptionally resilient amid evolving regional and global challenges. The Field Marshal highlighted that the Pakistan-China strategic relationship
exemplifies mutual trust, unwavering support, and shared commitment. He stressed that despite shifting strategic dynamics, the friendship between the two countries has remained steadfast and unshakable. Concluding his address, Field Marshal Syed Asim Munir reaffirmed that the Pakistan Army and the PLA are true brothers in arms. He emphasized that their enduring partnership will continue to play a pivotal role in promoting regional stability and safeguarding shared strategic interests. Addressing the gathering, the Chinese ambassador expressed his sincere gratitude to the COS for hosting the event commemorating the PLA's 98th anniversary. He acknowledged the steadfast role of the Pakistan Armed Forces in the fight against terrorism and reaffirmed China's unwavering support for and commitment to its strategic partnership with Pakistan. So now this is clear. We are trying to seek a balance. ہم ایک توازن لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بیک وقت ہماری امریکہ سے اور چائنا سے دونوں سے گاڑی چھنے اور ہماری ان سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو جائے. بٹ دا کوشچن از امریکہ, ہم آن دا بیسس آف انفارمیشن یہ جانتے ہیں کہ کئی دہائیوں سے تل کا زور لگا رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, مانگ رہا ہے کہ ہمیں بلوچستان میں کونسلیٹ دے دیں, کوئٹہ ہم نے بنانا. تو ہم نے کسی وجہ سے نہیں دی نا ابھی تک. جی جی, کراچی میں ہے, لاہور میں ہے, پشاور میں ہے, اسلام آباد میں ایمبیسی ہے, جی بی میں نہیں ہے, بلوچستان میں نہیں ہے, وہاں پہ نہیں ہے. تو وہ مانگ رہے ہیں کہ اب یہ ابھی بھی مانگ ہی رہے ہیں, مانگیں گے ہی نا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں, ہم وہ آپ کے ساحلوں پہ شیل ڈھونڈنا ہے, ہم نے اپنی وہ کمپنیز لے کے آنی ہے, ہم فلاں منصوبہ کریں گے, ہم ریکوڈک پہ, ہم مائننگ میں, ہم کرٹیکل منرلز پہ اس پہ کام کریں گے, گریفائٹ کی تو فلانی مائنز ہیں, یہ سب کچھ. تو اس کے لیے آپ کا سٹاف بھی آتا ہے, لوگ بھی آتے ہیں, انفراسٹرکچر بھی بنتا ہے, اس کے لیے سیکورٹی سٹاف بھی آتا ہے, سپورٹ سٹاف بھی آتا ہے, بلڈنگ بھی بنتی ہے, عمارت بھی بنتی ہے, بہت سب کچھ ہوتا ہے, آپ کے لوگ آن گراؤنڈ آ جاتے ہیں. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں سیکورٹی کنسرنز ہیں وہاں پر. اب آپ دیکھیں نا کیسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ بہت سارے خدشات بھی ہیں اس حوالے سے. ماضی میں جو واقعات چائنا کے ساتھ ہوتے رہے ہیں, چائنیز داسو 1 اٹیک, داسو 2 اٹیک, پی سی گوادر, اس کے بعد کراچی میں کونسلیٹ, سرینا کار پارکنگ کے بومبنگ, پھر کنفیشس انسٹیٹیوٹ اور وہ سارے. تو ادھر بھی بہت سارے کنسرنز ہیں کہ بھائی یہ مجید بریگیڈ کے پیچھے کون ہے اصل میں. وہ احساس محرومی سے تو اسلحہ نہیں آتا نا, ٹریننگ نہیں آتی, اتنے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز نہیں آتے, یہ کہاں سے آتے ہیں. ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کا سینیریو بن رہا ہے اس وقت, اور ہم یہ اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اصل مشکل اور پریشانی یہی ہے کہ آپ وقت تو گزار سکتے ہیں کسی طریقے سے اس میں جو ابھی تک ہمیں سمجھ آ رہی ہے ٹرمپین سٹائل, بائیڈن سٹائل, بیسیکلی امریکن سٹائل. وہ نہیں یہ چاہتے. دیکھیں ان کے اپنے ریجن میں, امریکاز میں آپ دیکھیں کہ وینیزویلا جو ہے وہ کیونکہ رشیا کا دوست ہے اس لیے امریکہ کا دوست نہیں ہے, کیونکہ ایران کا دوست ہے اس لیے امریکہ کا دوست نہیں ہے, کیونکہ چائنا کا دوست ہے اس لیے نہیں ہے, کیوبا جو ہے, نکاراگوا جو ہے, جو باقی وہ ہیں, تو وہ فرینڈ آف اے فرینڈ از اے فرینڈ. صحیح. فرینڈ آف این اینیمی از این اینیمی. صحیح. تو یہ کچھ یونیورسل پرنسپلز ہوتے ہیں. تو ہم ان یونیورسل پرنسپلز کو اس وقت بریک کر کے چاہتے ہیں کہ کوئی ریجنل ری الائنمنٹ نہ ہو, کوئی نئی علاقائی صف بندی نہ ہو, ہم کسی بلاک پالیٹکس کا شکار نہ ہو. ہے مشکل کام, نتیجہ آ جائے گا 6 مہینے, سال, 2 سال میں پتہ چل جائے گا کدھر جاتا ہے معاملہ. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.